बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आज ये जो आपने अभी हल्का सा छोटा सा शॉर्ट जो कि आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, यूट्यूब पे चढ़ा हुआ है, व्हाट्सअप लोग एक दूसरे को कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे ख़्याल में मुझे कुछ कहना चाहिए, ना मैं सही तरीके से अल्फाज का चुनाव कर पाऊँगा, क्योंकि अभी 8 मार्च में हमने जेन्युइनली मैंने सैयदा खतीजा से लेके और पाकिस्तान की उन औरतों तक जो कि अभी हयात हैं और हम उनको इंतहाई तकरीम की नज़र से देखते हैं, वो तारीफ़ें की कि या तो मुझे लगता है कि हम शायद झूठ इतना बोलते हैं या शायद तज़ाद इतना ज़्यादा है कि जुर्म अब शायद जेंडर बायस हो चुका हुआ है। जब खातून जुर्म करे तो रद्द अमल और तरह का होता है, जब आदमी जुर्म करे तो रद्द अमल और तरह का होता है। लेकिन कमाल मुल्क है जिस मुल्क में बच्चे जुर्म करके जेल जाते हैं, वहाँ मर्द और औरत का फ़र्क जो है वो आपको आज जराइम में महसूस हो रहा है। हमारे पास जनाब इंतहाई मोहतरम ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, मुझे यकीन है आपके पास भी बहुत ही कम और वही लफ्ज़ होंगे जो हम हज़ारों दफ़ा कह चुके हैं। क्या क्या कहें। हमारे पास फ़ायका सलमान है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हैं आप? और जनाब बहुत ही मोहतरम साइमा अस्मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से आप? और जनाब इंशाअल्लाह ताला आलिया बरनी हमारे साथ होंगी। और जहांगीर खां हमारे रिपोर्टर जो हैं, पहले इनसे ख़बर ले लें कि ये ख़बर जो सोशल मीडिया पे चल रही है इसकी हकीकत क्या है, कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, सुनने में आया है कि शायद इसकी FIR भी नहीं काटी गई, क्या सूरत हाल है? जहांगीर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। जहांगीर, थोड़ा सा पेश मंजर और पस मंजर बताओ कि जितनी उड़ रही हैं ख़बरें इस सारी खातून के बारे में या ख़ुदकशी के बारे में, वो हैं क्या, पस मंजर क्या है इसका? बिलाल साहब, गालिब मार्केट के इलाके में ये वाक़या चंद रोज पहले पेश आया था। ये खातून जो है 35-36 साल के लगभग इसकी उम्र है और इसके 2 बच्चे हैं, जिसमें से इसकी एक बेटी है और बेटा है। बेटी की उम्र 13 साल बताई जाती है और ये दो खातून जो है अपने दोनों बच्चों के साथ गाजी रोड के इलाके में रिहाइश पजीर थी। इसकी शादी 14 साल पहले फैसलाबाद में एक शख्स के साथ हुई। 1 साल के बाद इसकी डिवोर्स होगी, जिसके बाद इसकी शादी कराची में कर दी गई और वहां से भी इसका जो अपने शौहर के साथ ताल्लुकात खराब हुए और फिर ये अपने दोनों बच्चों को लेकर लाहौर आ गई। यहाँ पर इसकी दोस्ती एक फोटोग्राफर के साथ हुई जो कि फैशन डिजाइनर के साथ इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता था। वहां पर इसकी दोस्ती हुई उस लड़के के साथ और उसके साथ इसकी शादी के बारे में बातचीत चलती रही। वकूआ के रोज ये खातून जो है उसी लड़के के ऑफिस में गई, वहां पर उसके साथ चंद लम्हे इसने गुफ्तगू की और फिर अचानक से पिस्तौल निकालकर अपनी कनपटी में रखा और खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस ने इस खातून की लाश को तहवील में लिया, इसका पोस्टमार्टम करवाया गया और इसके जब वर्षा सामने आए तो उनका ये कहना था कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते और पुलिस का भी ये कहना था क्योंकि क्लोज सर्किट फुटेज में एस्टेब्लिश हो चुका है कि इसने खुद को गोली मारी है, इसमें कोई भाम नहीं रहा कि शायद किसी ने इसको मर्डर किया है, इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई बनती नहीं है, इसलिए इसकी मैयत जो है वो उसके बुरसा के हवाले कर दी गई। अच्छा, ये बताइए कि ये जो 2 बच्चों के साथ गाजी रोड पे रह रही हैं, वो अकेली हैं या उसके साथ कोई इसकी फैमिली रहती है, माँ दादा, कोई भाई, कोई ये कोई और रहता है? शीरा जो है वो इसके साथ गाजी रोड पे रहती हैं। वो गालिबन किसी मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है, उनके साथ ये रिहाइश पजीर थी गाजी रोड पर और बच्चे भी उन्हीं के साथ इनके रहते थे। और अभी जो है बच्चे जो है इनकी हमशीरा की कस्टडी में है, बॉडी इनकी हवाले कर दी गई थी, कानूनी कार्रवाई कोई भी नहीं करवाई गई। जो इनिशियल कॉज ऑफ सुसाइड सामने आई है वो यही है कि ये खातून उस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी और उस लड़के के इनकार पर इन्होंने अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म की है। लड़के से पुलिस का ये कहना है कि कोई कानूनी कार्रवाई या तफ्तीश उसके खिलाफ नहीं बनती क्योंकि वो क्लोज सर्किट फुटेज में वाज़ेह है कि लड़का एक तरफ खड़ा और खातून के अपने हाथ में पिस्तौल है और उसने खुद को गोली मारी। जहांगीर, अगर ये आप बच्चों की उम्र देखें और इसकी दूसरी शादी कराची में जो हुई उससे ये बच्चे हैं या फैसलाबाद से बच्चे लेकर आई थी? बच्चे जो है वो इसकी दूसरी शादी में से, जो इसका शौहर कराची में था जहाँ से अलहदगी दूसरी मरतबा हुई। और उस अलहदगी को कितने साल हो गए? उस अलहदगी के बारे में इसके जो अहले खाना का स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि 2 बच्चों की पैदाइश के कुछ अर्सा बाद जो है वो इनका इख्तलाफ अपने शौहर के साथ शुरू हो चुका था और उसके बाद झगड़ा इनके दरमियान रहता था और फिर ये अपने दोनों बच्चों को लेकर लाहौर आ गई थी और अपनी हमशीरा के पास इसने रहना शुरू कर दिया था। उसके बाद कुछ इसका इंटरेस्ट जो है वो शोबिज इंडस्ट्री में भी होने लगा और वहाँ पर इसकी दोस्ती जो है वो उसी फोटोग्राफर के साथ हुई
जिसके सामने इसने खुद को गोली मारी। अच्छा, गोली मारने की इस वजह पे हम तौर पे, क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो गरीब आदमी मेरी तरह का गरीब ही सोचेगा, हम सोचते हैं कि वो शादी करना चाह रही थी। ये कैसे पता चल गया कि वो शादी ही करना चाह रही थी जब उसने तो खुदकुशी कर ली? ये मुबैना शादी का बीच में सिलसिला क्या है? हम कुछ और क्यों नहीं इसके ऊपर एंगल लेते? बिलाल साहब, इसकी जो तफ्तीश जो इनिशियल हुई वहाँ पर इसके जो मोबाइल कॉल्स के रिकॉर्ड्स हैं, कुछ इसके व्हाट्सएप मैसेजेस थे, वो सामने आए। कुछ इसकी जो रिश्तेदार हैं, अजीजो कारिब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इसका जो इंटरेस्ट था वो इसी लड़के में था। जो ये कितने अरसे से था इस लड़के में इंटरेस्ट, जिसके घर जाके या दफ्तर जाके इसने खुदकुशी की? हाँ जी, ये फोटोग्राफर जो है इसी के ऑफिस के सामने जाकर इसने कितने अरसे से इसके साथ इसके ताल्लुकात या दोस्ती कह लें या जो भी मामलात हैं? 5-6 साल से बताया जा रहा है कि इसके उस लड़के के साथ ताल्लुकात दोस्ती थी। अच्छा, ये फरमाइए कि इसमें से, इनके लड़की के घर में से वालिद, भाई, बहन, पुप्पो, चाची, नानी, ताई, किसी ने भी सामने आने से कतई तौर पे इनकार कर दिया है? इसकी क्या वजह? ना उन्होंने केस कराया, ना कुछ भी नहीं, क्यों खामोश हैं वो? उसकी वजह जो अभी तक समझ आती है वो यही है कि खातून ने चूंकि खुदकुशी की है, वो बाकी के जो अफराद हैं मुआशरे में, उन्होंने भी रहना है, इसके खातून के बच्चों ने भी रहना है। जो एक लेबलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि लोग, फिर मुआशरे के लोग जो है वो किसी ऐसे वाक़े के बाद जो बाकी के लोग बच जाते हैं उनका भी जीना मुश्किल कर देते हैं। इसलिए ना उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई करवाई है, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। मैयत लेकर उन्होंने इसकी तदफीन कर दिया और बच्चों की आगे से उनको कस्टडी उन्होंने ले ली है। अब इसलिए उनका कोई कहना है कि वो कोई किसी किस्म की कार्रवाई भी नहीं चाहते और ना ही अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी में, वो इसी मुआशरे में उन्होंने रहना है और इसी मुआशरे में उनके बच्चों ने भी आगे परवरिश करनी है, इसलिए वो कोई भी कानूनी कार्रवाई से उन्होंने। जहांगीर, आपकी किसी घर के किसी फर्द से मुलाकात हुई? इनके घर के किसी फर्द से मुलाकात नहीं। जो स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस को दिया वो एज इट इज जो है वो हमने रिपोर्ट किया है। घर के अफराद जो है वो उन तक एक्सेस नहीं है, वो कोई बात या कोई अपना स्टेटमेंट मीडिया पर भी नहीं देना चाहते थे और ना ही वो सामने आना चाहते थे। इस खातून का नाम सुंदस है? जी बिल्कुल, इसका नाम। ये इसकी तालीम है कोई? इसकी तालीम के बारे में बता रहे हैं कि शायद ये ग्रेजुएट है, वो भी कंफर्म नहीं है क्योंकि फैमिली की एक्सेस नहीं है, फैमिली तक एक्सेस नहीं है। इसलिए मिनिमम जो इन्फॉर्मेशन आई है वो पुलिस के सोर्स के थ्रू ही आई है और पुलिस के सोर्स के अकॉर्डिंग इसकी गालिबन ग्रेजुएशन इसकी जो है वो क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद इसके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल है, बेटा उससे छोटा है और अपनी इसकी उम्र 35-36 साल बताई जाती है और ये लाहौर में जो अपनी हमशीरा के घर रिहाइश पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं, मेरे साथ आलिया है। आलिया, मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। आलिया, ये आपने सारा मुकदमा सुना, पहले तो इस पे एक बैसियत, एक पाकिस्तानी बैसियत, एक शहरी बैसियत, एक खातून, थोड़ा सा तज्जिया दीजिएगा कि मतलब ये क्या है? एक शादी छोड़ी, दूसरी छोड़ी, बच्चे निकाले, बच्चे बाप के साए से गए, अब ख़ानदान जो है वो ओनरशिप नहीं ले रहा और दोस्तियाँ जो हैं वो हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि वो शोबिज़ में आगे, शोबिज़ में बड़े बड़े आला लोग हैं, बड़े बड़े बाकिरदार लोग हैं, कुछ निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो मजाज है, आप इसमें क्या समझेंगी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था अकेले रहने का? क्या क्या वजह हैं? ये क्यों इस तरह की कहानियाँ हम रोज़ सुन रहे हैं? सबसे पहले तो मैं समाप को एक बात की मुबारकबाद दूं, आपको भी दूं, आपकी टीम को भी दूं कि बिलाल भाई, इन टॉपिक्स पर बात करना कोई आसान नहीं होता, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी यूथ इन केस स्टडीज़ को देख के खुदा के लिए खुद कोई केस स्टडी ना बन जाए। अब अगर मैं इस खातून की बात करूं तो मैं अपनी तमाम बच्चियों को एक बात कहना चाहूँगी कि हम अपने बाप की बेटियां हैं, हमारी रगों में अपने बाप का खून है। और मैं ये समझती हूँ कि निकाह को तो जिस अंदाज में लिया जा रहा है बहुत अच्छा एक मुक़द्दस काम है, लेकिन जिस अंदाज में उससे खेला जा रहा है, चाहे मर्द खेले चाहे औरत खेले, उसमें तो मुझे तकलीफ़ है। लेकिन एक बात पर आज भी कोई दो राय नहीं है कि हम बच्चियां, हम सब अपने बाप की औलाद हैं। तो जब हम अपने बाप की औलाद होते हैं तो हम कैसे ये काम कर सकते हैं? ये सारा काम करने के बाद खाली इस औरत ने अपने साथ जुल्म नहीं किया, इसने अपने पूरे खानदान और अपने बाप के, अपनी माँ के साथ इसने ज्यादती कर दी। लड़की पीछे छोड़ गई, जवान बच्ची है वो। ये तो मेरी पहला पॉइंट है, ये मेरा पहला पॉइंट है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि शादी रहे या शादी ना रहे
कुछ भी हो जाए, निकाह रहे निकाह ना रहे, इस माशरे में बहुत बुराई फैल गई है, लेकिन हमने अपने बाप की इज्जत को, खानदान की इज्जत का बोझ हमारे कांधों पर हमने हमेशा ऐसा तरीके से किया है। अब मैं इसके माँ बनने पर आती हूँ। एक औरत जब जिंदगी में माँ बन जाती है तो उसके पास जिंदगी का एक ही मकसद होता है, अपने बच्चों को एक बेहतर परवरिश देना। वही बच्चे उसका मकसद हैं, वही बच्चे उसका फ्यूचर हैं, वही बच्चे उसका सहारा हैं। अगर इसके अलावा दुनिया में कोई उसका सहारा है तो उसको अल्लाह कहते हैं। अल्लाह के अलावा कोई सहारा ना बनाए। दूसरी बात, जो निकाह के हवाले से कहा जाता है, अभी आपके ही प्रोग्राम से हम पहले भी बैठे हैं कि कहते हैं जी एक निकाह खत्म हो जाए, दूसरा कर लो, तीसरा कर लो। मेरी समझ में निकाह में कोई कबाहत नहीं है दूसरे तीसरे चौथे में, लेकिन जो मुझे सिखाया गया है, मेरी माँ ने सिखाया कि नसीब जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है उस पर साबिर और शाकिर होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब जिंदगी में किसी एक निकाह में तकलीफ आए तो आप ये सोच के उसको तोड़ ना दें, आप अपने निकाह को ये सोचकर खत्म ना कर दें कि मेरे पास इससे कहीं बेहतर ऑप्शंस है। नहीं, चाहे मर्द है चाहे औरत है, दूसरी शादी से पहले वो ये सोच ले कि उसने पहली शादी में कौन कौन सी पाबंदियां उस पर है, जिसमें आपस की वफादारी भी है, जिसमें बच्चों की जिम्मेदारी भी है। इतना आसान कर दिया है निकाह को, उससे ज्यादा आसान कर दिया है तलाक को। अगर ये बात मैं गलत कह रही हूं तो तलाक और खुला की जो परसेंटेज हमारे इस वक्त नजर आ रही है हमारी सोसाइटी में और जो कोर्ट्स में केसेस हैं, अगर मैं गलत कह रही हूं तो वो क्यों बढ़ रही है? ना आप निकाह को आसान इस तरह नहीं कर सकते कि आपका जिससे दिल चाहे आप निकाह कर लें, 2 कर लें, 4 कर लें। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक कीजिएगा। और दूसरी बात, उस औरत को जिसको आप हजारों ऑप्शन देते हैं तो मुझे लगता है आप उसको भी वरगलाते हैं। जो नसीब का एक था मिल गया, उसके बाद एक के बाद एक बेहतर तलाश में आप तलाकें लेते रहेंगे। औरत खुला ले लेगी, खुला का भी रेशो बढ़ गया, आपने औरत को ताकत दे दी है। आपकी बात पहुंची आलिया कि आप कह रहे हैं कि एक से एक बेहतर की तलाश में, मैं पता नहीं ये इस जुमले को किस तरह से कहूं, लेकिन बड़ी ही अजीब सी बात है। सहमद, इस पर ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा, चंद दिनों की बात है, एक इंडिया की खातून थी जो कि काले पर्दे में थी। अली रज़ा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अली रज़ा, ये सुंदस की जो खुदकशी है, इसके मुहर्रकात आपकी नज़र में क्या हैं? इसके मुहर्रकात इसके घर की मेरे ख्याल से कोई मसाइल है, घर की परेशानी है कि कभी ऐसे मेरे पास आई नहीं जब स्टूडियो में नॉर्मल चप्पल पहन के, ये वॉशरूम वाली जूती पहनी थी। हाँ। और उसने मुझे आके एकदम से कॉल की। जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा अली रज़ा प्लीज। मैंने कहा इसने मुझे आके एकदम से कॉल की। अच्छा। कि आप नीचे हो, नीचे गई तो मैंने ऐसे एकदम से देखा, मैंने कहा इसका हाल बुरा हुआ था। जूती इसने नॉर्मल पहनी हुई थी, कभी इसने ना नॉर्मल जूती पहनी नहीं, बैठे जूती पहनती नहीं थी। अच्छा। अच्छे कपड़े पहन जूती पहनती। पूछा जूती रह रहा है, बस इतनी सी बात है, जूती वहाँ से पहनी है तो इस टाइम किधर आया? तो बस इतने से पूछा तो ये पीछे हुई है तो उसने अपना हाल ली। अच्छा, आप इसको कितने अरसे से जानते थे अली रज़ा? आप इसको कितने अरसे से जानते थे? यही साल से। तो आपको इस खातून में कुछ ज़हनी तनाव नजर आता था, गुर्बत नजर आती थी, या क्या था मामला, क्या था? हमारा ये मुबैना ख्याल है कि वो शादी करना चाहती थी आपसे। नहीं, शादी की तो कभी बात ही नहीं, उसके घर लोगों को ही पता है चीज के बारे में। तो उसने खुदकशी क्यों किया आपके दफ्तर में आके? ये आपका तज्जिया क्या है इस पे? ये घर, मैं कह रहा हूँ आपको कि घर से ये परेशान थी और मेरे पे आगे से, मेरे सामने आगे उसने अपना गोली मारी। वो खुद परेशान हुई चीज से कि ये क्यों ऐसे हुआ। आपको वो हमदर्द समझती थी? ऐसी समझते हैं। और उसने कभी अपने बच्चों का तज्जिया किया? बच्चों का इल्म है आपको कि वो पढ़ते थे, क्या करते थे? हाँ जी, बच्चे तो पढ़ते थे, जिसकी अपनी माँ के पास रहते थे लोग। हाँ। माँ और बहन के पास रहते हैं। उसने कभी नहीं आपको कहा कि मुझसे शादी कर लो? नहीं, शादी के तो बारे में कोई बात ही नहीं। सिर्फ उसकी माँ को भी पता है, उसकी बहन को भी पता है इस बारे में। आपका घरों में आना जाना था? हाँ जी, मैं उसके घर गया हूँ, उसको पता है, उसकी माँ को भी पता था मेरे बारे में। वो दोस्त हैं। तो ये दोस्ती आपके ख्याल में वो बच्चों को भी पता था कि हमारी अम्मी का ये दोस्त हैं? हाँ जी। तो उन्होंने जब खुदकशी कर ली तो उसके बाद आपका उनसे राब्ता हुआ बच्चों से? जी? बच्चों का राब्ता, बच्चों के साथ आपने राब्ता किया माँ की खुदकशी के बाद? नहीं, मैं खुद परेशान था तो कोई ऐसी बात नहीं, ना उनकी घर से किसी बात हुई मेरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो चप्पल जो थी वो ब्रांडेड नहीं थी? वो तो गुर्बत की एक निशानी है। वो नॉर्मल चप्पल घर की, परेशान
جیسا ہوتا ہے نا گھر سے لڑکی کو جلدی میں آتا ہے کوئی کچھ کرنے, ہاں, تو وہ ایسے ہے. کیوں, مطلب کیا وجہ تھی, کیا پریشانی کیا تھی آپ کے پاس, کیوں اتنی پریشانی میں وہ آ گئی؟ آپ اس کے گاڈ فادر ہیں, کیا ہیں؟ میں نے اس کو کیا تھا بلاک سے, میری تو اس کے ساتھ بات ہوتی رہی تھی, کوئی اچھا, میں سے بات شیئر میں سے بعد میں بھی شیئر کی نا, جیسے کوئی بات آپ نے اس کو بلاک اس کی کس وجہ سے کر دیا تھا اس کو؟ جی آپ نے اس کو بلاک کس وجہ سے کر دیا تھا؟ نہیں, آپ نے اس کو بلاک کیوں کر دیا تھا؟ میں نے اس میں کافی ٹائم ہو گیا تھا کہ بلا رہے تھا, میں سے لڑائی ہو گئی تھی تو اس کو میں نے ختم کر دیا, 6-8 مہینے ہو گئے تھے, تو بالکل ہی وائنڈ اپ کر دیا تھا, ختم لانے کے, کیونکہ مجھے میں ایسے تعلق ختم کر دیا. اچھا علی, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ایسے بلاک کرنے والی اور ایسی دوستیں بھی ہیں جن کو آپ بلاک کرتے ہیں, یا یہی واحد خاتون تھی جس کو آپ نے بلاک کیا؟ نہیں, بس یہی ایسے. تو بلاک کرنے کی وجہ ہوگی نا, وہ اس کی بدتمیزی یا اس کا کوئی آپ سے ڈیمانڈ, کوئی کچھ تو ہوگا نا, کیوں بلاک کیا؟ تھی کوئی وجہ؟ نہیں, ایسے ہوگی بات. تو دیکھو وہ, اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی, آپ کی ویسے اس کے ساتھ تعلقات تھے کوئی؟ جی جی, آپ کے ویسے کوئی تعلقات تھے اس کے ساتھ, سندس کے ساتھ؟ نہیں, ایسے کوئی نہیں, ایسے بھی بات. بچوں کی عمروں کا اندازہ ہے آپ کو کتنی تھی؟ نہیں, کوئی آئیڈیا نہیں. آپ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں اور ملا ہوں بچوں سے. میں نے ہاں جی, پر کبھی ہوا نہیں, میں پوچھا نہیں نا اس چیز کے بارے میں. آپ نے بچے دیکھے ہوں گے, بیٹی ماشاءاللہ اس کی ایک ہے اور ایک بیٹا ہے, آپ ملے تھے ان سے؟ ہاں جی, ہاں جی. آپ کو عمروں کا اندازہ نہیں ہے؟ نہیں, آئیڈیا نہیں ہے, کبھی پوچھا نہیں کیا ہمارا کیا. علی, آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری 26. آپ 26 سال کے ہیں, اور اس خاتون کی سندس کی کتنی عمر تھی؟ 30 کے قریب. تو وہ عمر میں آپ سے بڑی تھیں, تو پھر بھی وہ آپ ہی سے کیوں چاہتی تھیں کہ دوستی کی جائے اور آپ نے ان کو بلاک کر دیا؟ بس میں نہیں چاہتا, ملنا نہیں چاہتا, بس میری ختم ہو گئی دوستی, ختم ہو گئی, لڑائی ہو گئی. اچھا یہ بتائیے علی کہ مجھے بڑا تھوڑا سا پلیز ذرا تھوڑا سا کلیئر کریں, اس کی آپ کی جان پہچان یا دوستی ہوئی کیسے؟ آپ نے اس کی فوٹوگرافی کی تھی, وہ ماڈلنگ کرتی تھی, کیا وجہ تھی, آپ کیسے جانتے تھے ایک دوسرے کو؟ بس ایسی دوستی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, دوست کی طرح. ایسے کیسے, مطلب ایسے کیسے یار ہوتا ہے, ہمیں بھی بتاؤ. دفتر میں ایسی دوستی ہوئی تھی. دفتر کس کا؟ اپنے ہی. آپ کا دفتر؟ تو آپ کے دفتر میں وہ کیا کرنے آتی تھی؟ ویسے ایسے جاب کے لیے آئی تھی. آپ کی کس چیز کی جابس ہیں؟ جی, آپ کا کیسے اس سے رابطہ ہوا؟ آپ کا کس چیز کا دفتر ہے جہاں لڑکیاں نوکریاں لینے آتی ہیں, کس چیز کا دفتر, اور اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے؟ نہیں, میں آپ کو بتا دفتر میں وہاں پہ جاب کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو بس ایسی جاب کے لیے آئی تھی, تو ویسی بات سے تو ایسی دوستی ہوئی تھی. بات علی 26 سال کے تم لڑکے ہو, تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے, 30 سال کی لڑکی تمہارے پاس آ رہی ہے, تم نے اس کو بلاک کر دیا ہے, وہ پھر بھی تمہاری ساری جگہ جانتی ہے, اس نے خودکشی کر لی ہے, تمہیں کوئی گلٹ بھی نہیں ہے کہ تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ میرا قصور بھی ہے کوئی سر, او بھائی تیری سہیلی تو ہے نا, تیری وجہ سے خودکشی کی ہے, تیرے دفتر آ کے کی ہے, تجھے دیکھنے کے بعد کی ہے, یہ تو اللہ کا شکر ادا کر, تجھے نہیں اس نے مارا پہلے. میں تو خود اس چیز کا دکھ ہے, مجھے پریشان ہوں. تمہیں کس چیز کا دکھ ہے علی؟ مجھے بہت زیادہ دکھ ہے. کس چیز کا؟ کس چیز کا علی, کس چیز کا دکھ ہے؟ ایک لڑکی کی جان چلی گئی ہے, اس چیز کا دکھ ہے مجھے. تو ابے یار خود علی, تمہارا کیا واسطہ, لاکھوں لڑکیاں روز مرتی ہیں, تمہیں اس لڑکی کا دکھ کیوں ہے؟ جو اس چیز کا دکھ ہے کہ مجھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی آ کر میرے سامنے مر جائے گی, اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے ہو سکتا ہے. تو آئندہ یہ جو بلاک کرنے والی لڑکیاں, ان کو ساروں کو ان بلاک کرو گے تاکہ اور نہ خودکشی ہوں. یار ہم ایسے نہیں ہیں, نہ کبھی اس بارے میں کبھی سوچا ہے. کبھی علی ایک جان چلی گئی, 2 بچوں کی ماں کی, تیرے گھر کے سامنے, تم وہیں پہ کھڑے ہو, تمہیں دیکھنے کے بعد اس نے اپنے ماتھے پہ پستول رکھی اور مارا.
اور تم کہہ رہی ہو کبھی سوچا نہیں تھا. میں نے تو بلاک کیا ہوا تھا 8 مہینے سے. 1.5 سال کے رشتے میں سے 8 مہینے وہ بلاک رہی ہے, تو تمہارے پاس آئی کیوں یار؟ خدا کا واسطہ ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو علی؟ سر مجھے پتہ ہی نہیں. اچھا یہ بتاؤ تمہاری کمپنی کا مالک کون ہے؟ تم مالک ہو اپنی کمپنی کے؟ نہیں نوکر ہوں میں تو. آپ ملازم ہیں. آپ نے اس لڑکی کا نمبر کیسے لیا؟ اپلائی کرنے تو وہ آپ کے دفتر آپ کے مالک کے پاس آئی, تمہارے پاس نمبر کیسے آیا؟ ویسے ایسی سر دوستی ہوئی تھی تو ویسے نمبر آ گیا تھا. تو یہ ایسے ہی ویسے ہی دوستی علی کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ہی ویسے ہی کیا تم ملازم ہو؟ وہ سی ای او ہے, وہ نوکری اس کے پاس لینے آئی ہے, تیرے ہمارے پاس تو نہیں آئی. خودکشی وہ تمہارے سامنے کر رہی ہے. علی تمہارے پاس ایسی کتنی لڑکیاں جو بلاک ہیں یہ بتاؤ مجھے تعداد. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کبھی سر. یار چھوڑ دینا, یہ بتا تیرے پاس کتنی لڑکیاں جن کو تم نے بلاک کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ تو سر میرے پیچھے کتنی لڑکیوں کو بلاک کیا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ایسا. میں نے تو اس کو بلاک کیوں کیا؟ اس کے ساتھ دوست میرے ختم ہو گئے. اس کے پیچھے جھوٹ تھا اس کے بارے میں, دھوکہ, جس کو چیز کا پتہ لگا تھا. تمہارے پاس کوئی اس کی تصویریں وغیرہ تو نہیں نکلی نا فون میں سے؟ کوئی ویڈیوز؟ نہیں سر. میسیجز؟ نہیں ایسا. تو دوستی کون سی تھی تمہاری پھر؟ میں نے تو تعلق کیسے تھا؟ میں نے کبھی کسی کا وعدہ بھی نہیں کیا. یار مجھے ایک بات بتا, یہ ساری باتیں جو میں تم سے علی کر رہا ہوں یہ پولیس والوں نے کیوں نہیں کی تم سے؟ تمہیں انہوں نے کیسے کلیئر کر دیا کہ تم جاؤ؟ سر میں نے ان کو سارا اپنے گواہی دی, ان کو بتایا. میں کس چیز کی گواہی دی ہے؟ دوستی تھی؟ کس چیز کی گواہی؟ ہاں بس دوستی تھی اور میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ کبھی. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ایک سیکنڈ بتانا, تمہارے لیپ ٹاپ کا اور فون کا فورنزک ہوا ہے؟ ہاں جی یہ سب چیزیں 2 دن میں فورنزک کیسے ہو جاتا ہے علی؟ انہوں نے سب چیزیں چیک کی ہیں. ڈیلیٹڈ ڈیٹا ریکور نہیں ہو سکتا اتنی جلدی. تمہیں کیسے چھوڑ دیا پولیس نے؟ سر اس کے ساتھ میرا ایسا کوئی نہیں تھا کہ ان سے مطلب سویرے ہوتی یا کوئی ڈاٹا ہوتا اتنا. آپ بتا رہا ہوں نا, تھوڑی ٹائم چلو ہوئی تھی دوستی, اس کے بعد ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد اس میں بلاک آنے کر دیا بلاک اس کو. تو یہ اس نے اچانک سے آگے کال کیا. نہ تم یہ بتا سکتے ہو کہ تم نے بلاک کیوں کیا, پھر تم کہہ رہے ہو اچانک دوستی ہو گئی. اچانک دوستی کیسے ہوتی ہے یہ بھی نہیں تم بتا پا رہے. تم نے بلاک کرنے کی وجہ نہیں بتا پا رہے. اس نے خودکشی تمہارے پاس آ کے کیوں کی تم نہیں بتا پا رہے. تمہیں پولیس نے چھوڑ دیا. تم بہت ایماندار آدمی ہو, تمہارا فورنسک ڈیٹا ہوا, تمہیں نہیں پتا. تمہیں کس چیز کا پتا ہے پھر؟ ایک لڑکی مر گئی ہے تمہارے سے, وہ 4 سال عمر میں بڑی ہے. یا تیری کوئی ماں بہن بیٹی کوئی تو ہوگی, تو دنیا میں اکیلا تھوڑی آیا ہے. میں ایمانداری سے جو بھی ہمارے انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں نا ان سے التجا کرتا ہوں اگر ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ میڈیا پہ اتنا ڈاؤٹ کریٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں خدا کے واسطے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ غالب مارکیٹ میں ایک لڑکی آ گئی اور آپ نے یہ بیان اس کا تسلیم کر لیا دوستی تھی. تو کیا قانون پولیس کا اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ دوستیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, بلاک کرنا ٹھیک ہے؟ جو باقی بلاک ہوئے ہیں اگر انہوں نے خودکشی کر لی تو کیا اس میں غالب مارکیٹ کا تھانہ جو ہے وہ بھی مبینہ طور پہ آئے گا؟ ککھ نہیں پتا کسی کو, رپورٹ کوئی نہیں ہوا, انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہوئی, ہاتھ صاف کیے ساروں نے چلی گئی. اس ملک میں اس کو کہتے ہیں آزادی. اگر یہ آزادی ہے تو پھر کمال ہی بات ہے. میں بڑی ایمانداری سے میں آپ سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے ویڈیو بنائی لائیو اور بیٹھ کے کشتی میں کہہ رہی ہے ابا جان سے کہ میرے دل ٹوٹ گئے ہیں, میں لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی. اور اس کی زبان میں الحمدللہ بسم اللہ ماشاءاللہ کمال بات تھی. میں عائشہ لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو انڈیا کی تھی. اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی. یہ مذہب, اب وہ دوستی کا رجحان خودکشی ہے, یہ مذہبی رجحان خودکشی ہے. اس کو اس کے خامند نے اتنی امپورٹنس نہیں دی خودکشی, اس کو دوست نے دوستی نہیں دی خودکشی. ہم ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں, فرمائیے گا. بہت افسوسناک واقعہ ہے جس پہ آج ہم تبصرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے خودکشی جو ہے وہ زندگی سے مایوسی اور منفی رویوں کی پیک ہے. کسی کی جان لے لینا یا اپنی جان لے لینا, انسانی جان کی ایک حرمت ہے معاشرے کے اندر. بحیثیت مسلمان انسانی جان کی حرمت نہیں ہے. یہ اس پہ تو میرا خیال ہے کہ دیگر مہمان زیادہ اچھا تبصرہ کریں گے.
میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے نا ہم ایک بالکل ہی اور پہلو عسکری 11 میں عشق ہوا ماں کو ماڈل ٹاؤن میں. یہ تو اس عورت کی بڑی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے. اس نے اپنے عاشق کے لیے مبینہ طور پہ اپنے عاشق کے لیے اپنے بچوں کو تلاوت قرآن پاک لگا کے 3 بچوں کو اپنے گھر میں 11, 7 اور 5 سال کے بچوں کو قتل کیا, گلا کاٹا. اس کے بعد گاڑی لی, ماڈل ٹاؤن گئی اور اس کو کہا کہ اب تیرا راستہ صاف ہے, میرے سے شادی کر. 26 سال کا لڑکا, 30-32 سال کی عورت. ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب بلال صاحب, پاکستانی جو ہے نا, ان کی ایک خوبی ہے کہ یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے. ہمارے جتنے سرویز آتے ہیں ان کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ پاکستانی ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر جاتے ہیں. انفرادی رویوں میں یہ بات کیوں ہے جبکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بحیثیت قوم ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں؟ اس کے محرکات بہت جگہوں پہ ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اس میں تربیت کی بھی کمی ہے, شعور کی بھی کمی ہے, اور جو ہماری تعلیم گاہوں میں ان چیزوں کو شروع سے نصاب کا حصہ نہیں بنایا جاتا, گھروں میں تربیت نہیں کی جاتی, اس کی بھی کمی ہے. یہ نصاب میں بتایا جائے گا سگریٹ پینا بری بات ہے, یہ نصاب میں بتایا جائے گا کہ بچوں پہ تیل ڈال کے آگ نہیں لگانی, یہ نصاب میں بتایا جائے گا کہ لڑکی 30 سال کی, 32 سال کی, 13 سال کی بیٹی کے ساتھ 26 سال کے ایک ملازم کے ساتھ عشق نہ کرے. بھائی جان, یہ آپ تو نے بنیاد ہے پڑھانا آئندہ, آپ نہیں پڑھائیں گے پھر ہم آپ کی کلاس. یہ بنیاد ہے, دیکھیے یہ بنیاد ہے. اس کے بعد جب خاتون, ایک عورت جب گھر کو خیر بات کہتی ہے, آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ عورت اگر جرم کرے تو سارے معاشرے کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایک خاتون گھر کو خیر بات کہتی ہے تو وہ معاشرے کے غلط عناصر کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتی ہے. اس وقت وہ یہ بات کیوں نہیں سوچتی, وہ یہ سمجھ کیوں نہیں کرتی؟ ہمارے ہاں جو آوارگی کا رجحان ہے. ایک سیکنڈ, میں آپ ہی کی بات کو بڑھا رہا ہوں. جی, جب وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہے باہر تو گھر میں اپنے شوہر سے ایکسپلائٹ ہو جائے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. جب اولاد ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کو آپس میں اپنے معاملات بیٹھ کے سلجھانے چاہیے, کیونکہ اب ان کے پاس اولاد ہے, اب ان کے پاس جینے کا ایک اور طرز ہے. اب وہ عشق اور عاشقی والا معاملہ جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. میں آپ کی بات کو نہ بڑھا کے سوال کر رہا ہوں. سوال کا جواب آپ نے, میں دونوں سے ایک ہی بات پوچھوں گا, بڑی ایمانداری سے آپ مجھے دیجیے. اللہ نے کہا ہے کہ جب تم پکڑ لو نا بیوی کو غلط کام میں تو کیا کرو, سمجھاؤ. نہ سمجھائے تو دوری اختیار کر لو. دوری اختیار نہ کرے تو ہلکا سا وہ کرنا, جو میں لفظ نہیں استعمال کر رہا, اللہ نے کیا میں نہیں کر سکتا, آرم ٹوسٹ کا لفظ استعمال کر لو, چل اتنا کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس کا مطلب کہ آدمی کو یہ کہا ہے اللہ میاں نے, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر میرا ترجمہ غلط ہے, میری عقل کمزور ہے, مجھے معاف کر دیں. اللہ نے کہا ہے کہ عاشق پسند خاتون کو دیکھ لو, عشق کرنے کی اجازت گھر میں دو, کوشش کرو کہ وہ بہتر ہو جائے, نہ ہو تو پھر چھوڑنا. یہ اس وقت یہ معاشرہ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, آپ کر رہے ہیں پرانے دور کی باتیں. یہ کانسیپٹس ہمارے دور کے تھے یا ہم سے پہلے لوگوں کے دور کے تھے. آپ آج کے جب بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں. ان کو میں آپ کو بتاؤں, ہم نے جو معاشرے کے طور پہ جو بویا ہے نا, ہم وہ کاٹ رہے ہیں اس وقت. ہم نے جو معاشرے کی چیزوں کو نظر انداز کیا, ماؤں نے بویا ہے نا, انہوں نے بویا نا جنہوں نے اپنے شوہروں سے بستر الگ کیے ہوں گے. بونے والا کون ہے؟ جو خوشحال عورت ہے اپنے گھر میں, وہ تو نہیں یہ بوتی نا. وہ کون خواتین ہیں جو یہ بول رہی ہیں؟ بہرحال یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ اب آج کے بچوں کی, ہم کوئی اور ہی زبان بول رہے ہیں. اگر آپ ان بچوں سے, ینگ جنریشن سے پوچھیں اس واقعے کا آپ تجزیہ کرو تو وہ بالکل اور تجزیہ کریں گے. وہ اس میں اس کے پہلے شوہر کا ظلم یا دوسرے شوہر کا یا نفسیاتی مسائل, وہ اس کے مورل ویلیوز, مورل اس کے جو پہلو ہے اس کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے. وہ کہیں گے کہ اس کو, ہاں اس کو لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. آپ کے خیال میں مجھے یہ اجازت ہونی چاہیے کہ میں یہ تجزیہ کر سکوں, کیونکہ ینگ جنریشن جو اس وقت ہے وہ میرے ماتحت ہے نا؟ نہیں, میرا خیال ہے ہم نے اس کو لوز کر دیا. وی ہیو لاسٹ ینگ جنریشن, وی ہیو لاسٹ ٹچ ٹو اٹ. وی آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز لیونگ ان دا سیم کنٹری. ہم اب مجھے نہیں بات کی ہے یار, وی آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز. ہمارا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو مانوں, لیکن میں آپ کی یہ بات نہیں مانوں گا. وی آر ٹو نیشنز لیونگ ان دا سیم کنٹری. ایک پرانی والی پیپل, وی آر ٹو ڈفرنٹ پیپل اسپیکنگ ڈفرنٹ لینگویجز ود ڈفرنٹ کانسیپٹس. ہمارے کانسیپٹس ہی الگ ہیں, ہم چیزوں کو بالکل الگ انداز سے دیکھتے ہیں. میں اپنے 20 سال کے بیٹے سے یہی بات کروں تو وہ اور طرح سے دیکھتا ہے, وہ اس کے مورل اسپیکٹس کو اور طرح سے دیکھتا ہے اور میں اور طرح سے دیکھتی ہوں. I don't know. ہم نے جو بویا ہے ہم وہ کاٹ رہے ہیں.
میں وقفے پہ جاتا ہوں، واپس آتا ہوں. مجھے لگتا ہے یہ جو بات کر رہی ہیں نا کہ ہم نے جو اب بونے والے صرف ماں اور باپ نہیں ہے، اب بونے والا واٹس ایپ ہے، اب بونے والا سوشل میڈیا ہے، اب بونے والا مین میڈیا ہے، اب بونے والا وہ شخص جس کو کہ ہم باپ ممبر کے طور پہ کہتے تھے یا بایولوجیکل، اب یہ بونے والے جو لوگ ہیں نا یہ خود بہت بونے ہو گئے ہیں. واپس آئیے اس کا مذہبی پہلو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب ایمانداری سے نا ایک ذمہ دارانہ مجھے بات بتائیں. روایتی جملے ہم کہہ گئے کہ سن کے مر گئے. 26 سال کا لڑکا بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، ملازمت کر رہا ہے بیچارہ، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ایک فوٹوگرافی کی دکان پہ رہنے کا اس کے پاس گھر نہیں ہے، کیریئر اس کا ہے کوئی نہیں، 2 طلاقوں کے بعد خاتون 13 سال کی بچی کے ساتھ آ کے خودکشی کر رہی ہے. ہم اس بات کو کس پہلو سے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں یقیناً من حیث القوم ہم سے بہت زیادہ کوتاہیاں سرزد ہو چکی ہیں کہ جو ہمارے فرائض تھے ہم نے اس سے غفلت برتی. اپنی قوم کو بحیثیت ایک مسلمان قوم، اللہ کی غلام قوم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرما بردار قوم کے تیار ہی نہیں کر سکے. اپنی نسل کو ہم صحیح طور پہ کھڑا ہی نہیں کر سکے. حضرت سیدنا علی اور مرزا کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا تھا؟ ادبوا اولادکم وعلمہم الخیر. اپنی اولاد کو آداب زندگی سکھاؤ. اگر اسی سندس کو اس کے والدین نے، جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ان اداروں نے، جس خاندان کے اندر یہ پروان چڑھی اس خاندان نے، اور جس ماحول کے اندر اس نے نشو و نما پائی اس ماحول نے، یعنی ہم نے من حیث القوم اس کو صحیح آداب زندگی سکھائے ہوتے، تو ابھی جو میری بہنیں اور آپ سب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے خاوند کے ساتھ پہلے تو صحیح طور پہ یہ رشتہ طے کیا جاتا ہے. جس معاشرے میں یہ بحث ہو رہی ہو بخاری صاحب کہ میرا جسم میری مرضی، وہاں پہ آداب کہاں سے آ گئے؟ اب یہ ہم آداب سکھا رہے ہیں، اب یہ آداب سکھا رہے ہیں، اس کے یہ رزلٹ ہے. یہ آداب آپ کو سکھا رہے ہیں؟ جی یقیناً. تو یہ ہمیں سکھایا جا رہے ہیں، یہ قوم کو سکھایا جا رہے ہیں، نتائج ہم بھگت رہے ہیں. یقیناً یہ روز ہم ایسے چیزیں دیکھنے اب شروع ہو گئے، تو یہ ہم نے جو بور ہے ابھی میری بیان کر رہی تھی وہی کاٹیں گے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اگر ہم صحیح آداب زندگی سیکھے ہوتے تو اس نے پہلی شادی اپنے والدین کی مرضی سے اور ان کی منشا سے، ان کے تجربات، ان کی بصیرت سے فائدہ اٹھا کے کی ہوتی، اور والدین نے بھی وہ شادی کیسے کی ہوتی جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. بیٹی کی شادی کرو، ایسا خامد تلاش کر کے دو جو اچھی سیرت والا ہو، جو اچھے اخلاق اور کریکٹر والا ہو. اگر پہلا ہی خامد اس کو ایسا مل جاتا اور اس کی اچھی ہم نے نشو و نما کی ہوتی تو رزلٹ کیا ہوتا؟ یہ اپنے بچوں کے پاس رہتی، اس کے بچے ان کو ایسی ماں ملتی جو درسگاہ ہوتی. ہمارے بزرگ فرمایا کہ مرد پڑا تو فرد پڑا، خاتون پڑی تو خاندان پڑا. ان بچوں کے لیے ایسی ماں آتی جو تعلیم دیتی، دانشگاہ ہوتی، درسگاہ ہوتی. یقیناً آپ اور میں، یہ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں سارے، ہمارے پاس یقین جانے بنیادی جو علم ہے نا وہ مدرسے اور سکول سے ہم نے بعد میں حاصل کیا ہے. بنیادی علم ہماری ماں سے ہم نے حاصل کیا ہوا. کتنی دعائیں، کتنے ایسے آداب زندگی. 13 سال کی جو بچی چھوڑ کے وہ گئی ہے، اب وہ بیچاری بیٹی جو ہے، اس کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ اب وہ جو قوم کی بیٹی ہے نا، وہ اس ریاست کی بیٹی ہے، وہ امت کی بیٹی ہے. اب وہ 13 سال کی بیٹی اور اس کا 12 یا 11 سال کا جو بھائی ہے، اب وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ آپ مجھے بتائیے ذرا. اب جو ماں ایک بری ایک روایت قائم کر کے چاہ چکی ہے، اور ان کے لیے وہ کیا ایک سبق دے کے گئی، اور ماحول کے اندر کیا تانے وہ بیچارے سنیں گے ساری زندگی. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں قدموں پہ چلیں گے یا جی یقیناً. تو یہ ہے آداب زندگی جو ہم نے بلائے، رزلٹ ہمارے سامنے. دوسری بات، اگر اس نے ایک جگہ سے طلاق ہو جاتی، اسلام میں جائز ہے، نہیں ان کا نباہ ہو سکا، دوسری شادی ہوگی. اب وہاں پہ صبر کرنا یہ اسلام نے سکھایا تھا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. انسان غصے کو پی جائے، اور انسان کو بہت تیش بھی آتا ہے، خاتون کو بھی آ سکتا ہے، مرد کو بھی آ سکتا ہے. ابھی تیسری جو بات ہے میں سمجھتا ہوں ابھی جو اس نے کام کیا ہے، اب مجھے بتلائیں اسلام میں خودکشی کرنا کتنا بڑا حرام کام ہے. اور اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب اس میرے فیل کے نتیجے میں تو جا ہی رہی ہوں، اپنی جان کو برباد کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو بھی برباد کر. ہمارے دنا فرمایا کرتے تھے، وہ ایک آیا نا آدمی، اس نے کہا جی میری منگنی ہوگی، تو نے کہا بیٹا اب ہم سے تم گئے. کہا میری شادی ہوئی، کہا والدین سے بھی گئے. جب اس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے اولاد دے دی، کہا تم اپنے آپ سے بھی گئے. یعنی
انسان تو اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بھی مٹا دیتا ہے. عالیہ مجھے ایک چھوٹا سا جواب دے دیجیے, میرے پاس چند لمحے ہیں, اور مجھے یہ فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ساری بیماری کا جو تجزیہ ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ ہماری رومانویت جو ہے ہر معیار کے اوپر حاوی ہے, وہ مذہب ہو, خاندان ہو, شوہر ہو, ذمہ داری ہو, کچھ بھی ہو. ہمیں چاہیے وہ آزادی جو میرے نفس کی تسکین کرتی ہو. تسکین نفس ہی میرا معاذ اللہ اس وقت خدا ہے اور کچھ نہیں. تو نفس کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اور تیرا نفس تجھے برباد کرنے میں لگا ہوا ہے. میری بچیوں جنہوں نے یہاں سارا دیکھ لیا, کسی بھی جو اچھے مرد ہیں ان کو چھوڑ کر, جو محرم ہیں انہیں چھوڑ کر, جو باقی سوسائٹی کے مرد ہیں وہ ایسے ہی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک رہے ہیں. محرم مرد کے ساتھ تو دل کو سکون ہوتا ہے, محرم مرد کا ظلم برداشت کر کے بھی دل کو سکون ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو تو راضی کر لیا, ظلم نہیں برداشت کرنا کسی کا. لیکن آپ کی بات آ گئی, محرم مرد کے ساتھ سکون ہوتا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, اب یہ جو دل ہلکا کرنا ہوتا ہے, اگر مثال کے طور پہ کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ آپ نے دوست تھوڑی ڈھونڈنا ہے, یا ڈھونڈنا ہے, یا محرم کو ڈھونڈنا ہے, یا ابا اماں کو, کسی کو وہاں ان کے ساتھ بات کرنی ہے. محرم نا محرم کا تو فرق ہی آج کی سوسائٹی نے ختم کر دیا ہے. آج کی جو تربیت ہے, آج کا جو سوشل انٹریکشن ہے, اس کے اندر ہر طرف یہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو کنسیڈر کیا جائے, اور بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل ظالم ہے وہ آپ کے اپنے گھر کے مرد ہیں, آپ کا شوہر ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کا بھائی ہے, آپ پیٹریارکل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, آپ کے ایک روایت پسند معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں, آپ کے اوپر بہت گھروں کے اندر ظلم ہو رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے, بالکل ایک کاؤنٹر نیریٹو دیا جا رہا ہے آج کی لڑکی کو. اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے, اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایکسپلائٹ ہوتی ہے, کیونکہ باہر تو اس کے سگے نہیں بیٹھے ہوئے, باہر تو مفاد پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے اینگل سے ان چیزوں کو دیکھیں گے. ایکسپلائٹ ہو رہی ہے باہر جب نکلتی ہے. بلال بھائی ایک چھوٹی سی سوچ اگر میں دے دوں آپ کو, کہ باہر نہ نکلے, آزادی جو ہے وہ میں اس کی راستے میں آ جاؤں گا. دیکھیں, باہر نکلنا از ناٹ دا ایشو. باہر نکل کے عورتیں کام بھی کریں, کاروبار بھی کریں. ہمارے جو رشتوں کے لیے جو کانسیپٹس ہیں ہمارے بچوں کے, وہ بدل گئے ہیں نا. وہ یہ جیسے یہ کہہ رہی ہیں, اپنوں کو غیر سمجھتے ہیں اور دوستیوں کو اہم سمجھتے ہیں. دوستیاں جو ہیں, چاہے وہ ایون اپنے یہاں تک پتہ لگ رہا ہے کہ ڈرائیوروں سے دوستیاں ہیں, عورتوں کی بھی, شادی شدہ عورتوں کی بھی, لڑکیوں کی بھی, بچوں کی بھی. تو آئی تھنک یہ جو کانسیپٹس کی تبدیلی ہے, اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اتنی میرے میں نہیں ہے, آپ میں اتنی جرت ہے. یہ میں عالیہ آپ سے پوچھتا ہوں, عالیہ مجھے ایمانداری سے بتائیے, آپ میں اتنی جرت ہے کہ کہہ سکیں ہم آج کہ وہ جو ہم نے 8 مارچ کو سڑکوں پہ لاہور میں یا دیکھا کہیں, میں نے تو میں اس پہ کیا کمنٹ کروں, ہمارے میں سے بحثیت معاشرہ بے حیائی نارمل ہو گئی ہے. میں ایک فلسفہ مانتی ہوں, میں اپنے محرم مردوں کو, اپنے معاشرے کے محرم مردوں کو کبھی آزاد نہیں ہونے دوں گی. وہ ہماری عورتوں کو گھر بھی بسائیں گے, ان کا نخرہ بھی اٹھائیں گے, اپنی استطاعت کے مطابق ان کی فرمائش بھی پوری کریں گے. میں عورت کو بے وقوفی کرتے دیکھ رہی ہوں. اپنے محرم مردوں کو پکڑ کر رکھو اور محبتوں سے پکڑ کر رکھو. مرد کو 4 رشتوں میں باندھو, وہ 4 شادیوں میں نہیں کہہ رہی. میرے 4 رشتے عورت کے ہیں, اس کی ماں, بہن, اس کی بیوی اور اس کی بیٹی. مرد کو ہلنے نہ دو اپنی جگہ سے, اس طرح محبتوں میں باندھو, خیال میں باندھو. اور اگر ہم اپنے مردوں کو آزاد کر دیں گے, کتنا آسان ہے مرد کے لیے, ہم اسے آزاد کر دیں, ہم بچے بھی پیدا کریں, ہم بچے بھی پالیں. اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے, ہم اپنی بے وقوفی میں سہولت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اور ہمیں وہ آزادی نہیں چاہیے جس میں ہماری سہولتیں ختم ہو جائیں. دوستی پہ پہلے دن سے موقف یہی ہے کہ مرد عورت میں دوستی نہیں ہے, اور ایسے ہی کیس اسٹڈیز آتے رہیں گے جس میں ثابت ہوتا رہے گا کہ مرد عورت میں دوستی نہیں. اور میری نسل اتنی بری نہیں ہے, میری نسل اچھی ہے. ہمیں نسل کو دکھانا پڑے گا کہ اس کا فائدہ کس میں ہے. میری بیٹی کو مجھے دکھانا پڑے گا کہ جس کو تم دوستی کے نام پر تم اس کے پاس جاؤ گی, وہ تمہیں کہاں اٹھا کر پھینکے گا, اور جب وہ تمہیں اٹھا کر پھینکے گا تو معاشرہ بھی انگلیاں ہی اٹھائے گا. اس نے 2 ان میں خودکشی نہیں کی, 2 شادیوں میں. اس کی عورت جو ہے نا وہ باعزت پیدا ہوئی ہے, باکردار پیدا ہوئی ہے, اس کی نفسیات باکردار ہے. آپ نفسیات کے خلاف جائیں گے تو آپ کا انجام برا ہوگا. عورت صرف ایک مرد کے گرد گھومتی ہے تو باکردار رہتی ہے, گفتگو کرتی ہے تو دنیا کو اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. اور جب عورت اپنے کردار سے جاتی ہے تو عورت اپنی زندگی سے جاتی ہے. اپنی بچیوں کے لیے جہیز جمع نہ کریں, ان کی تعلیم تربیت کریں, اور جب تربیت کریں میری بچی کو صرف ایک بات سکھائیے گا کہ تم نے کردار کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا.
پیروں پہ کھڑی ہو, معاشی طور پہ کھڑی ہو, بچوں کو پالو, سارے کام کرو, لیکن کردار کو نہ چھوڑنا. میں نے کیسے بتانا ہے کہ یہ کردار ہے, جبکہ مجھے بچیاں اور بچے یہ بتا رہے ہیں کہ دوستی, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, دوستی ہے. یقیناً یہ ہم نے سکھانا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن دوستی مجید نہیں ہو سکتی آدمی عورت کی. دیکھو بالکل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اصول زندگی سکھائے ہیں, حالات بالکل ہو سکتی ہے دوستی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ خامد کے ساتھ دوستی, اس سے بہترین دوستی کیا ہوگی بیوی کی؟ اس سے زیادہ خیر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. جو قوم غور و فکر والی دماغ جن کے پاس ہے, شعور جن کے پاس ہے, ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ خامد بیوی کے درمیان وہ دوستی ہے کہ جس میں سکون ہی سکون ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ صرف محبت کو بیان کرنے کے لیے 12 الفاظ ہیں. ان میں ایک لفظ ہے مودت. مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جس میں انتہا درجے کی رازداری ہوتی ہے, انتہا درجے کی خیر خواہی اور احساس مندی ہوتی ہے. بیوی سے زیادہ خامد کا کوئی احساس مند نہیں ہوتا, اور نہ بیوی کے لیے خامد سے بڑھ کر کوئی احساس مند اور ہمدرد ہو سکتا ہے. اگر اچھا نہ ہو, برا ہو اور جذبات کو نہ سمجھتا ہو تو باہر دوستی تو ہو سکتی ہے نا. بالکل یہ حرام. اس کا اور راستہ ہے نا. اس کا راستہ کیا ہے کہ ایسی اگر دیانتداری سے نہیں پانے فرمایا, اس کے لیے پھر راستہ ہے وہ خلا لے لے. اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے, اگر نہیں آتا مودت باہر نہیں پریکٹس کی جا سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی. ہاں نیا رشتے میں جا کے ڈھونڈے, لیکن یہ بالکل حرام ہے کہ جب تک یہ قرآن ولا متخذین اخدانا فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو چھپی آشنائیاں کرتی ہیں نا, وہ تو مومنوں کے لیے اس کے لیے زیب ہی نہیں دیتا. تو اس لیے فرمایا نا الزانیۃ لا ینکح الا زان و مشرک والزانیۃ لا ینکح الا زان و مشرک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اور پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اس طرح کے برے کردار والی عورتیں برے کردار کے مردوں کے لیے, اسی طرح فرمایا جو اچھے کردار والی ہو. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اصول زندگی سکھائے ہیں, ان کو اپنا کر ہم بہترین دوست اپنی بیوی کو بنا سکتے ہیں, اور بیوی بہترین دوست اپنے خامد کو بنا سکتی. اس بات پہ ذرا توجہ کیجیے گا, پہلے خاتون محترم نے باپ چھینا بچوں سے, اس کے بعد ماں چھین گئی, اور آئندہ آنے والی زندگی میں اکنامکس کے علاوہ عزت بھی چھن گئی. اور بچوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا نا. اور پھر وہ جو بچوں کا آئیڈیل کون ہوگا, بچوں کی اب تربیت, اور وہ جو باقی خاندان ہے وہ بھی آپ نے کہا کہ انہوں نے بھی اسی میں معاشرے میں سروائیو کرنا ہے, وہ بیچارے کیا کریں. تو اب وہ جو تربیت والی بات تھی وہ کہاں گئی؟ بالکل یہ بہت ہی افسوسناک پہلو ہے اس بات کا. اور آپ زندہ رہیں گے تو آپ کچھ اپنے بچوں کو دے سکیں گے نا. جب بچوں کے سر سے باپ بھی ہٹ گیا اور اب ماں نے بھی اپنی جان لے کے, یعنی انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, لیکن ایک خود غرضانہ اقدام ہے کہ آپ نے اپنے بچوں اپنے آپ سے بھی محروم کر دیا اپنے بچوں کو, اور ان کو بالکل بے آسرا کر دیا اس معاشرے کے اندر. ماں باپ اگر نہیں خیال کرتے تو معاشرے کے اندر اور کون خیال کرے گا؟ ماں کے پاؤں تلے تو جنت ہے نا. دیکھیں یہ عین ممکن ہے ہم عورت کو مجرم ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں. یہ عین ممکن ہے کہ اس عورت کے ساتھ واقعی اتنے ظلم ہوئے ہوں کہ وہ آج خودکشی پہ آمادہ ہو گئی ہو. میرا خیال آپ نے بانو قدسیہ کا شاید یہ سنا ہوگا کہ اگر ہم غیرت کے نام پہ مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تو شاید مرد صرف بایولوجی کی کتابوں میں ملیں گے. یہ جو ہمارا دوہرا معیار اور دوہرا رویہ ہے, ہم نے یہ کیا کہ بجائے اپنے مردوں کو ٹھیک کرتے اب ہمیں اپنی عورت کو بھی, جسے کہتے ہیں نا, ہم جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مجھے اس بات کا تھوڑا سا جواب دیجیے. ایک آدمی 3 4 6 دن سے بھوکا, جس کے بچے بھی بھوکے ہوں, وہ اپنے بچوں کی بھوک کو روتا ہوا دیکھتا بھی ہو, اس کی مجبوری تھی وہ ڈاکہ ڈالنے گیا, اس سے وہاں مرڈر بھی ہو گیا, تو کیا اس شخص کو بھی پھر اسی طرح میں تجزیہ کروں جس طرح آپ اس خاتون کے بارے میں فرما رہی ہیں؟ I'm sorry, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ یہ عین ممکن ہے کہ وہ عورت مظلوم ہو. یہ عین ممکن ہے. وہ جانے والی چلی گئی, وہ جانے والی چلی گئی. یہ ڈاکو مظلوم ہے جو اپنے بچوں کو روتا دیکھ کے قتل کر رہا ہے روٹی کی خاطر. معاشرہ یہ مظلوم بہت نہیں ہی ہے, ظالم معاشرہ ہے عورت کے حساب. یہ مظلوم ہے کہ نہیں؟ اصول بنا لیں. یہ مظلوم ہے
میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ قانون بتا دیں مجھے، اگر وہ مظلوم ہے فار واٹ ایور ریزن، جس کے پاس 12-14 ہزار روپے کی پستول ہے جس میں سے گولی بھی چلتی ہے، مطلب 250 روپے کی گولی ہے، وہ مظلوم ہے. جو بچوں کو بھوکا دیکھ کے قتل کر رہا ہے وہ تو بالکل ہی مظلوم ہے. وہ تو وقت یہ معیار ایسا بنا لیا جائے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے یہ معیار نہیں بنائے. اور میں اس موقع پر آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک اہم بات ان بچوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جو بیچارے رہ گئے، کہ ان کا باپ چونکہ ابھی زندہ ہے، یہ اس کا فرض ہے وہ جس طریقے سے بھی اپنے بچوں کو اپنے پاس واپس لے کر جائے اور ان کی کفالت کرے اور ان کی تعلیم اور تربیت کا خود بندوبست کرے. میں اس پہ یہ کہوں گی کہ ایسے بہت کم باپ ہیں جو طلاق کے بعد اپنے بچوں کی مدد کرتے ہیں، اور جو طلاق کے بعد بچوں کا بوجھ یہاں پہ. بہت شکریہ سب کا. میں نہ مرد کے حق میں ہوں نہ عورت کے حق میں ہوں، میں صرف اس حق میں ہوں کہ اپنے نفس کو آپ اپنا رب تعالیٰ مت بنائیے.